प्रॉब्लम्स जो है ना हमारे मुल्क में अभी जमहूरी सिस्टम उस तरह फला फूला नहीं है। अब थोड़ा सा मुल्क जो हमारा उठना शुरू हो गया, 100 इंडेक्स भी हम देखते हैं तेजी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए मैं तो तब मानूंगा जब आम आदमी जो है ना उसके मुंह से निकलेगा मेरी गवर्नमेंट केयर कर रही है। सरगोदा शहर का सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। बात आ जाती है वो भी लीडरशिप की, हमेशा नून लीग का ही नुमाइंदगी यहाँ रही और वो बनते रहे हैं, लेकिन फिर भी वालिद साहब ने अपने दौर में यहाँ पे 7-8 अरब से ज्यादा का पैकेज लेके दिया था। उस वक्त 24 फुट सड़कों का रिवाज ही नहीं था जो वालिद साहब ने शुरू कराई। सरगोदा यूनिवर्सिटी के क्याम में अहम किरदार था। फिर मेडिकल कॉलेज जो सरगोदा में आया उसमें नुमाया उनका किरदार रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सरगोदा पॉडकास्ट सीरीज़ में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के आज के मेहमान साबका MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब हैं, तो हम उनको इन्फ्लुएंसर ऑफ सरगोदा पॉडकास्ट सीरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर मुझे समझ नहीं आ रही मैं ख़ुद को मेज़बान कहूँ या आपको मेज़बान कहूँ, हम आपकी तरफ आए हैं। बड़ी मेहरबानी जी, आप मेज़बान भी हैं मेहमान भी हैं सर आपका अपना घर है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। आमिर सुल्तान चीमा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक प्योर सियासी घराना उससे ये बिलोंग करते हैं। आमिर सुल्तान चीमा के वालिद मोहतरम चौधरी अनवर अली चीमा मरहूम, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वाहिद सियासतदान हैं जो मुसलसल 8 मरतबा नेशनल असम्बली के मेंबर रहे, और यही सिलसिला आमिर सुल्तान चीमा साहब के साथ भी रहा। ये भी मुसलसल तकरीबन कम बेश 6 मरतबा सूबाई असम्बली पंजाब के मेंबर भी रहे, और उसके बाद 2018 के जो इंतखाबात थे उसके नतीजे में ये MNA भी रहे। तो सर मैं अभी आप जो 2024 के इलेक्शन हुए फरवरी 2024 में, इसमें आप जो है वो असम्बली में नहीं है। ये एक लंबे अरसे के बाद पहला वक्त है, पहली दफ़ा है कि आप असम्बली में नहीं हैं, तो असम्बली को मिस करते होंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने इस काबिल समझा और आज हम बातचीत कर रहे हैं। ये आने जाने वाली चीज़ें अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, और 6 दफ़ा MPA बनना और वालिद साहब का मुसलसल इस तरह 85 से ऑनवर्ड्स MNA रहना, फिर 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, और अल्लाह ताला ही की तरफ से ये दीन होती है और इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में। इस दफ़ा को कुछ माहौल ऐसा था कि हमारा इलेक्शन जो है में हिस्सा लेना वो मुनासिब नहीं हमने समझा, क्योंकि इससे कुछ मसले बनते थे और कुछ हमारा ग्रुप्स जो थे उनमें जो है मसला आ रहा था, और इस वजह से करके फिर हमने इस फैसला किया हमारी फैमिली ने कि हम इस दफ़ा इलेक्शन ना लड़ें तो बेहतर है, और हम इस दफ़ा अपने उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें जो कि हमारे हम ख्याल कैंडिडेट्स हैं। तो फिर हमने अपने उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, और वो जीत भी गए अल्लाह के फजल से, और अल्लाह ने करम किया। लेकिन फिर इस दफ़ा जो कि फॉर्म 47 का बड़ा शोर है, कुछ फिर फॉर्म 47 पे बन गए, एक साहब रह गए उसमें, और बस इस तरह सिलसिला रहा। तो लेकिन मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि आज के हालात देखकर और सारा सिलसिला देखकर कि अल्लाह ताला ने करम किया है कि हम सुकून से बैठे हुए हैं, अच्छा आराम से, और अपना आवाम में उसी तरह काम कर रहे हैं। और जो लोग बने हैं वो भी उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे, और जो फॉर्म 47 में हरा दिए गए हैं वो उनकी भी प्रेजेंस जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में नज़र नहीं आती। तो इसलिए बेहतर है, अल्लाह ताला ने हर काम में बेहतरी होती है। मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी किया बेहतर किया, और आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ये अपना इस मकाम को दोबारा हासिल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ज़ाहिर है आप एक लंबे अरसे तक रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। अभी फ़ाद भाई से मेरी बात हो रही थी तो मैं वो सारी लिस्ट देख रहा था जो तरक्याती काम आपने अपने अदवार के दौरान करवाई हैं। तो ज़ाहिर है जब एक कैंडिडेट, एक मुंतखब कैंडिडेट जो अपने हलके में काम करवा रहा होता है, और लोगों को उससे उम्मीदें होती हैं कि ये हमारे हलके में भी आता है, हमारे शादी ब्याह पे, फौतगी पे, जो हमारे यहाँ एक पंजाब का एक कल्चर है, एक ट्रेंड है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, विनिंग ना भी हो, उन्होंने इलेक्शन में वो हिस्सा लेना हो, वोट लेने हो, तो तब भी वो जा रहे होते हैं लोगों के पास। तो लोगों की ना एक ढारस बंधी रहती है कि यार कोई तो हमारा नुमाइंदा है जो असम्बली में हमारी आवाज़ भी बन रहा है और हमारे काम भी हो रहे हैं, हमारी सड़कें भी बन रही हैं, नालियाँ भी बन रही हैं, सोलिंग भी बन रहे हैं, अस्पताल भी बन रहे हैं। तो जब आप इतने ज़्यादा काम करवा रहे थे और अचानक आप बैठ गए,
عوام میں کوئی مایوسی تو آئی ہوگی ظاہر ہے, عوام کی طرف سے آپ پہ کوئی اس حوالے سے کوئی تنقید آئی ہو, عوام کا کوئی ریئیکشن آیا ہو؟ جی شروع میں کافی ہمارے سپورٹرز نے اس بات کو صحیح نہیں سمجھا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے مشورہ کیے بغیر یہ فیصلہ کر لیا. لیکن آج تقریباً ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ کا فیصلہ بہتر تھا, اور اچھا کسی کو اور کو ٹائم ملا ہے اور اپنا ڈیلیور کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت گورنمنٹس جو طرح بنی ہیں, سب دنیا جانتی ہے کہ کس طرح گورنمنٹس بنی ہیں اور ان کی کس طرح انہوں نے انفلوئنس کیا اور کس طرح ان کے پیچھے جو ہاتھ تھا اس نے ان کو آج اقتدار میں لائے ہیں. تو اس سے ہم اس طرح کی کبھی سیاست کی نہیں. والد صاحب نے ترقیاتی کاموں کی, لوگوں سے میل ملا کی, غمی خوشی میں اٹینڈنس کی, اور ایک بھائی چارے کی فضا ہم نے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں رکھی. ایون ہم اپنے مخالفین کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا کبھی سلوک نہیں کیا کہ انتقامی کارروائیاں کریں اور ان پہ کوئی نجائز جو ہے پرچے وغیرہ یا ان کو تنگ کریں. تو جو اس دفعہ ہو رہا ہے اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی وقت جو ہے آئے گا اور ان کو اس کا جو ہے اس کی سزا بھی ہوگی اور ان کو عوام جو ہے انشاءاللہ ریجیکٹ بھی کرے گی. سر آپ نے تذکرہ کیا اپنے والد مرحوم کا. ظاہر ہے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہو یا سرگودا کی سیاست پہ بات ہو اور چودھری انور علی چیمہ صاحب کا نام نہ ہو تو یہ تو بڑی نامکمل سی بات ہے. سر تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ اس پہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں. والد صاحب آپ کے رہے, جیسے میں نے تذکرہ کیا 8 دفعہ MNA رہے, پھر آپ 6 دفعہ جو ہے ان کے بعد MPA بھی رہے, ان کے بعد پھر آپ MNA بنے. تو ایک یہ نسل ایک ہمارے ہاں ایک رواج ملتا ہے اس کو موروثی سیاست کو. موروثی سیاست ایک تو ظاہر ہے ایک اپنے خاندان کو سٹرونگ کرنے کے لیے تو ہوتی ہے, خاندان کا پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ اثر پیدا کرنے کے لیے. عوام کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا موروثی سیاست بالکل ہی ایک نیگیٹو پہلو کی ایک چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں, موروثی سیاست وہ صحیح نہیں ہوگی جو کہ کوئی ڈیلیور نہ کرتے ہوں. کوئی عوام نے ووٹ دینا ہوتا ہے, بالکل عوام ووٹ دیتے ہیں, اور ہم نے میرے والد نے کوئی ڈیلیور کیا تو اس کی بنا پر اتنے مسلسل بنے اور میں ان کے ساتھ بنتا رہا, کیونکہ میری سیاست جو ہے والد صاحب کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. میں کہوں کہ میں ایک علیحدہ سے اپنا نام مقام ہے, لیکن میرا نام اور مقام صرف انور علی چیمہ کی ساتھ ہی منسلک ہے اور منسلک رہے گا انشاءاللہ. اور انہوں نے جو اس علاقے میں تعمیر و ترقی کی ہے, اس طرح کی آج تک کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک کانسٹیچوئنسی میں تحصیل بھی نہیں ہے تو تحصیل لیول کے 5 ہاسپٹلز بنے گئے ہیں, 6-7 ڈگری کالج ہیں گرلز کے, بوائز کے, پھر روڈ نیٹ ورک ہے, اور اس وقت 24 فٹ سڑکوں کا رواج ہی نہیں تھا جو والد صاحب نے شروع کرائیں. پھر اور تو اور سب سے بڑا جو ہے والد صاحب کا جو سرگودا یونیورسٹی کے قیام میں اہم کردار تھا. پھر میڈیکل کالج جو سرگودا میں آیا اس میں ایک نمایاں ان کا کردار رہا. پھر اس دیکھا جائے تو ان کی کون سی وہ کام نہیں ہے جو انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے علاوہ بھی نہیں کیے. سرگودا میں سٹی پیکج جو ہے کم از کم 7-8 ارب کا سٹی پیکج لے کے آئے تھے, آج وہی سڑکیں بنی ہوئی ہیں, اس کے بعد سرگودا میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ وہ والد صاحب کو صرف شوق تھا, لگن تھا, وہ کوئی صرف کانسٹیچوئنسی تک محدود نہیں رہتے تھے, باہر بھی انہوں نے ضلع کے لیے بھی کام کیا ہے. اور یہ جو ہمارا سیال موڑ موٹر وے کا جو انٹرچینج ہے یہ بھی اس وقت والد صاحب نے بنوایا, حالانکہ یہاں موٹر وے انٹرچینج نہیں تھا. تو مطلب ان کو شوق ہوتا تھا, اور یہ سارے کے سارے ڈیولپمنٹ جو ہے ان کو. اور پھر ظاہر میرا مقابلہ جو لوگ لیتے ہیں تو میرے مخالفین سے نہیں کرتے, وہ چیمہ صاحب کو مد نظر رکھتے ہیں کہ چیمہ صاحب نے اتنے کام کیے, آپ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک سٹینڈرڈ میرے پاس ایک وہ بن گیا جو مجھے وہ اچیو کرنا میرے لیے مشکل ہے. تو مجھے بھی پھر اسی طرح, کیونکہ مجھے انہوں نے ٹریننگ ایسی دی تھی کہ مجھے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. ہم جو ہے نا مجھے بٹھا دیا کرتے تھے کہ ایک سیکشن افسر کے پاس, جہاں سے اسکول کی ہاسپٹلس کی جو ہے وہ سمریز تیار ہوتی ہیں, ان کو فائلز تیار ہوتی ہیں, تو وہاں سے مجھے سکھاتے تھے, اور خود جا کے اوپر جا کے سیکٹریز لیول پہ اس کو پرسیو کیا کرتے. پھر مجھے کہتے جاؤ فائل کے پیچھے جاؤ. تو اس طرح کر کے مجھے بھی شوق لگن پیدا ہوا, کیونکہ میں نے 88 میں سیاست میں آیا ہوں پہلی دفعہ جب الیکشن میں لڑا, اس میں میری کم عمری تھی. تو پھر مجھے اسی طرح شوق ہوا اور پھر وہ سیکھا. اور کیونکہ ہمیں آتا ہی اس طرح ڈیولپمنٹ کرانا ہے, اور والد صاحب نے مطلب کہ حلقے میں گیس کا جال بچھا دیے. اتنی سوئی گیس کانسٹیچوئنسی میں کسی کے بھی نہیں ہوگی جتنی دیہاتوں میں آئی ہے. اس کے علاوہ کوئی کام لیں, نہری نظام کے حوالے سے پکی کھال, پکی نہری نظام, مطلب کہ اریگیشن جو سسٹم اس پہ بھی کام کیا ہے. مطلب کوئی ایسا نام لیں, روڈ نیٹ ورک کے علاوہ, اس کے بعد ہاسپٹل جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, اسکولز کی اپ گریڈیشنز, پھر روزگار کے موقع بڑے کیے ہیں. پھر جب منسٹر رہے ہیں تو یہاں پہ اس وقت انہوں نے اسپیشل
यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट एक सरगोदा में मंजूर करवाई, जो कि बाद में फिर कुछ काम रुक गया, लेकिन अब फिर उसका काम शुरू हुआ है ये आसिया वाले के पास। इस तरह ही उन्होंने बहुत सारे और ऐसे काम किए सरगोदा के लिए, जिसमें कि लोगों को रोज़गार मिल सके और नौजवानों को उनका जो हक अदा हो सके। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे लिए फिर ये एक बेंच मार्क बन गया कि मैंने ये चीज़ें 7 साल लेके चलनी है। और इन चीज़ों पे मुझे शर्मिंदगी भी नहीं है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, चलो वो काम तो नहीं कर सका उतना उस लेवल पे जो उनका वाले साहब का एक मेयार था, लेकिन मैंने उसको ख़राब भी नहीं किया और मैंने उसको मेंटेन अल्लाह के फजल से रखा है। और अभी ज़ाहिर है आपका टेन्योर अभी बाकी, अभी तो आप जी अल्लाह ताला खैर रखे जी इंशाल्लाह। ठीक है सर, आइंदा आने वक्तों में बाकी जो काम ज़हन में है वो भी होंगे इंशाल्लाह। सर फिर ज़ाहिर है वही अनवर अली चीमा साहब के ही रेफरेंस से मैं बात करूँगा। ज़ाहिर है आपने जितने उनके बारे में बात की, आपके वालिद गिरामी भी हैं, सियासत में आपके आइडियल भी हैं, तो अनवर अली चीमा साहब का एक स्टैंड था एक पॉइंट पे कि जब उनसे सवाल किया गया, सोहेल वड़ाई साहब ने सवाल किया था कि आप काफ लीग छोड़ के किसी और दूसरी पार्टी में क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी के साथ मुखलिस हूँ, इस तरह का उनका कोई स्टैंड था। लेकिन आप जो हैं वो 2018 में पीटीआई की तरफ भी चले गए, उसके अलावा आपने नून लीग से भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। नून लीग से मैंने पहले पुरानी बात है, पुरानी वो वाले साहब और हम सब नून लीग में ही थे। हाँ ठीक। उस वक्त नून लीग में थे, सो काफ लीग में हमारा नून लीग से इख्तलाफ हुआ था ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में। ठीक है। जब शहबाज शरीफ साहब 97 में चीफ मिनिस्टर बने थे, तो हमने यहाँ पे ज़िला कौंसिल की सीट्स जीती ली थी, हमारा हक बनता था, लेकिन उन्होंने हमें वो हक ना दिया। हमें 6 महीने उन्होंने हमारा इलेक्शन रोकी रखा, फिर हमें हाई कोर्ट तक पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ा, फिर एंड पे आके उन्होंने हमारे साथ जो मुआहदा किया कि चेयरपर्सन मेरी जो वाइफ बनी थी जब, और 4-5 जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने दूसरे ग्रुप्स को दे दिया था, जो एंटी हमारा ग्रुप था। और फिर उसके बाद हमने जब काम स्टार्ट किया तो उन्होंने फिर इसके फंड फ्रीज कर दिया, हमें बहुत तंग किया। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, कू हुआ 99 में जब मार्शल लॉ लग गया, तो फिर हमने सोचा कि हम इतना कुछ हमारे साथ ज्यादती करते नहीं ये लोग, और हमें मतलब इन्होंने, तो हम आज फिर इनके साथ फिर मार खाएं, तो हमें क्योंकि हमारा हमेशा से परवेज़ इलाही साहब फैमिली के साथ हमेशा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है, उन्होंने हमेशा हमारा लुक आफ्टर किया। तो क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने फिर काफ लीग की बुनियाद रखी, तो फिर हम, क्योंकि हमारा नाम और पहचान परवेज़ इलाही साहब के साथ ही लिया जाता था, तो फिर हम परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है काफ लीग में चले गए, और वो फिर काफ लीग के साथ हमने सियासत की और सारा किया। वाले साहब की तो काफ लीग के साथ ही वहाँ फिर डेथ हो गई, वो तो उस वक्त काफ लीग में ही रहे। जब 2018 का इलेक्शन आया तो मेरा ये था क्योंकि उस वक्त काफ लीग का इतना एक ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं थी, ग्राउंड पे नहीं था, और मेरा लिए ये था कि मैं एमपीए का हल्का छोड़कर मैं एमएनए के हल्के पे जा रहा था, और वो एमएनए का हल्का थोड़ा सा, मतलब पहले वाले साहब ने उस पर इलेक्शन लड़े हुए थे, लेकिन बाद में हल्का 2002 में चेंज हो गया था, तो हमारा 2-3 इलेक्शन से उस हल्के में इतना राब्ता नहीं रहा था। फिर सिटी एरिया भी था, सिला वाली और सारा एरिया, तो मुझे सपोर्ट चाहिए थी किसी ऐसी पार्टी की जो कि जिसका अपना थोड़ा बहुत वोट बैंक हो, और कुछ, हाँ, जो मेरा भी वोट हो और उसका भी हो, ताकि हम मिलकर जो है इलेक्शन जो है विन कर सके। तो वो फिर एक ही रास्ता था कि उसको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करता, और मेरे साथ फिर, क्योंकि मेरे से पहले मेरे जो अजीज़ों हैं जो मेरे साथ नीचे एमपीए का इलेक्शन लड़ते हैं, फैसल चीमा साहब और फैसल गुमन साहब, वो पीटीआई में पहले ही जा चुके थे, सवा साल पहले। तो फिर हमारा पैनल भी एक था, तो फिर हमने लहदा तो जाना नहीं था, तो फिर मैंने पीटीआई ज्वाइन की, और मेरा फिर फैसला बेहतर हुआ कि बाद में परवेज़ इलाही साहब ने भी वही पीटीआई ज्वाइन की, सारा हम फिर सारे इकट्ठे हो गए उसी पीटीआई में, और हमने वो अच्छा टाइम गुजारा, और लोगों की उसमें मुझे 3-3.5 साल का वो पीरियड मिला है, वो तो उस 3.5 साल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के लिए जो खिदमत हो सकी थी वो की, और डेवलपमेंट करवाई, और आज वो नज़र आती है। बिल्कुल सर, परवेज़ इलाही साहब का आपने तज़किरा किया, परवेज़ इलाही साहब और आपका ग्रुप, ज़ाहिर है आप एक साइड पे नज़र आते हैं वर्सेस हमें नज़र आते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, ये क्लैश इनका कोई ख़त्म हो गया या अभी तक चल रहा है? वो फैमिली का एक मसला है, डिस्प्यूट है जी, तो ज़ाहिर है नेचुरली परवेज़ साहब तहरीक इंसाफ के साथ चले गए, और शुजात साहब जो हैं वो नून लीग के साथ काफ लीग का उन्होंने अलायंस कर लिया, तो वो फैमिली में एक मसला बना है। ठीक है, तो बुज़ुर्गों के फैसले हैं जी, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ। बहरहाल मेरे लिए चौधरी शुजात साहब भी उतने ही मोहतरम हैं, और परवेज़ इलाही साहब भी उतने मोहतरम हैं, और हमेशा चौधरी बरादरान ने अपना एक नाम और मकाम बनाया है, और बल्कि इससे हम सब डिस्टर्ब हुए हैं, मतलब कि उनका जो चौधरी साहबान का
جو فیملی کے ساتھ جن کا ریلیشن ہے، پھر جو ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں. تو اس ڈویژن میں یہ جو شجاعت صاحب کے پرویز صاحب کی اور فیملی کی ڈویژن ہوئی ہے، اس ڈویژن سے ہم سب پریشان بھی ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ فیملیز دوبارہ یونائٹ ہو، کیونکہ اتفاق میں ہی برکت ہے. اور یہ اتفاق میں ان کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ چودھری برادران ہاں جی آپس میں اتفاق ہے. تو بس وہ نظر لگ گئی، اللہ خیر رکھے. چلیں جی انشاءاللہ ان کے دوبارہ سے رابطے بحال ہوں. سر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ملکی سیاست کے حوالے سے جو ہے نا وہ میں چیزیں دیکھنا چاہوں گا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بلدیات جو ہے نا، جتنا بلدیات مضبوط ہوتا ہے اتنا گراؤنڈ لیول پہ کام جو ہے نا وہ ترقیاتی کام زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں پچھلے چند عرصے میں بلدیات کی طرف حکومتوں کا رجحان بہت کم ہے. سر یہ حکومتیں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی؟ آپ بطور ایک پولیٹیکل اینالسٹ اس پہ اپنا پوائنٹ رکھیں. آپ کی بڑی بجا بات ہے، کیونکہ جو بلدیات ہے نا جی، بیسک پرائمری ہمارا یونٹ ہے، مطلب بیسک پولیٹکس کی بنیاد ہے. بالکل. کیونکہ اسی سے جو ہے نرسری تیار ہوتی ہے اور اسی سے نئی قیادت جو ہے سامنے آتی ہے. بالکل. بدقسمتی یہ ہے کہ جب مارشل لاز لگتے ہیں تو اس وقت کیونکہ ان کا زور زیادہ بلدیات پہ ہوتا ہے تاکہ نئی قیادت آ سکے، تو وہ لوگ بلدیات کا الیکشنز کرواتے ہیں. اور جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ بلدیات کا نہ ہو، کیونکہ ایم این اے ایم پی اے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک پیرلل ایک جو ہے فورس آ گئی ہے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. جب کہ ضلعی نظام آیا تھا مشرف پیریڈ میں، تو یہ 2001 میں الیکشنز ہوئے تھے. اس میں 2002 میں پھر قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے. تو وہ میں بھی اس دوران جب ایم پی اے بنا، پھر میں صوبائی وزیر بھی رہا 2002 کے ٹنور میں، تو مجھے بڑی سپورٹ ہوتی تھی ان ناظمین کی، اپنے یونین کونسل کے ناظمین کی، تحصیل ناظم کی، ضلع ناظم کی، کیونکہ وہ میرے بہت سارے ڈیولپمنٹ ورکس اور بہت سارے کام جو گراؤنڈ لیول پہ ہوتے ہیں وہ یہ لوگ نپٹا دیتے تھے. بالکل. تو یہ چیز جو ہے تصور ختم ہونا چاہیے. بلکہ میں نے اپنے اس الیکشن میں ہمیشہ اپنا پرائم منسٹر صاحب اس وقت عمران خان صاحب تھے اور عثمان بزدار چیف منسٹر تھے، میں نے ہمیشہ جب بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تو میں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ آپ خدارہ جو ہے بلدیاتی الیکشنز کروائیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور جن کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے اور جو ہر وقت بڑے لیڈرز کے ارد گرد رہتے ہیں، اور بعد میں وہ جب بصر اقتدار نہیں رہتے تو وہ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں ہوتے ہیں. تو وہ ایسے کچھ چند چہرے تھے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ الیکشنز ہوں، اس دور میں نہیں ہوئے. اور پھر ابھی جو نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے خیال پچھلے ٹینور میں تو الیکشن کروایا تھا، تو اب پھر یہ بھی نہیں کروا رہے. تو الیکشنز یہ ہونے چاہیے، بلدیاتی الیکشنز ہوں تاکہ نئے چہرے آئیں، نئے لوگ آئیں. اور بلکہ پارٹیز اس میں اسٹرانگ ہوتی ہیں، کیونکہ اب وقت نہیں رہا کہ شخصی ووٹ جو ہے اب کم ہو گیا، اب پارٹی ووٹ جو ہے وہ لوگ کر رہے. اور خاص طور پہ اس دفعہ یوتھ نے جو انقلاب لایا ہے وہ یہی ہے کہ یوتھ پارٹی ووٹ کی طرف مائل ہوئی ہے. وہ لیڈرشپ کو دیکھتی ہے، وہ اپنا اس کا مینیفیسٹو دیکھتی ہے، اس کی چیزیں دیکھتی ہے، اس کی کارکردگی دیکھتی ہے، پھر وہ آگے ووٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے نا یہ بلدیاتی سیٹ اپ جو ہے ہو، تاکہ نیا ٹیلنٹ آئے، نئے لوگ آئیں، اور جو ہے ایک نیا خون ہوگا تو نیچرلی وہ نئی انیشیٹوز لے گا، نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوں گی. اور یہی پبلک کو چاہیے. اور جو پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے اس سے اب ہمیں میرا خیال ہے ہاتھ باندھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے ضرور. اچھا سر، اس میں نوجوانوں کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے بلدیات جب مضبوط ہوتا ہے تو نوجوان قیادت کو بھی ابھرنے کا ایک موقع ملتا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پالیٹکس میں بہت زیادہ ان ہوئے ہیں. آپ اس کی وجہ عمران خان کو کہہ سکتے ہیں، ان کو آئیڈیل بنا کے جو ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ نوجوان سیاست میں ایکٹیو ہوئے ہیں. تو سر جتنا ہمارے ہاں یہ سیاسی بحران ایک چل رہا ہے پچھلے چند عرصے میں ہم نے دیکھا، لوگ مطلب منتخب ہو کے آتے ہیں لوگوں کے ووٹ سے، آگے جا کے پارٹی بدل لیتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کا کلچر ہمارے ہاں تو مطلب انتہائی عام ہے، بہت زیادہ عام ہے. تو پارٹی وفاداریاں بھی تبدیل کر لیتے ہیں. آپ نے خان صاحب کا تذکرہ کیا کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو مطلب پہلے تو جب وہ اقتدار میں تھے تو چاپلوسی کے لیے قریب نظر آتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ باہر ہوئے تو وہ فوراً سے بھاگ گئے. تو یہ جو وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، لوگ سیاستدان بک جاتے ہیں، سیاستدانوں کا ایک بڑا ہی منفی امیج نوجوانوں کے ذہن میں بن چکا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، منظر کشی کرتے ہوئے نوجوان سیاست میں پھر کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی مطلب امید کی کرن ہے نوجوانوں کے لیے؟ بہت ساری امید کی کرنیں ہیں، کیونکہ بہت ساری چینج ہوگی آپ کے سوشل میڈیا نے اور آپ کے
یہ جو انفارمیشن کا سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو ہر بندے کا پتہ ہے, اس کے کردار کا پتہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے ابھی بھی حال ہی میں جن لوگوں نے وہ جو ترمیم ہوئی ہے 26 اس میں کوئی پارٹی کی وائلیشن کی ہے, تو اس کا جو حشر نشر سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کافی چیزیں مطلب بہت ساری چینجز آ گئی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بہت زیادہ لوگ شفٹ ہو جاتے تھے. پھر اصل میں پرابلمز جو ہے نا ہمارے ملک میں ابھی جمہوری سسٹم اس طرح پھلا پھولا نہیں ہے, اور یہاں پر انفلوئنس ہے ان طاقتوں کا بھی جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. بالکل درست بات. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بہت ابھی تک اسٹرانگ ہے, اور ظاہر ہے وہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی پھر کرتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی فیملیز کو میں سے اٹھا لیا گیا, ان کے مطلب کہ گھروں میں ریڈ ہوئے, بہت سارے سلسلے ہوئے. تو ظاہر ہر بندہ عزت کے لیے سیاست کرتا ہے, اور عزت ہی کے لیے یہ سارا کچھ سلسلہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت, میں تو اتنا ڈیٹیل نہیں پتا ان کا, ہم تو آلموسٹ یہ سوشل میڈیا سے ہی دیکھ کے اپنا ایک بات کرتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے ان لوگوں نے ہو سکتا ہے اس طرح کر کے کچھ لوگ نکلے ہوں, لیکن اب کافی چینج ہے. اب لوگ گھبراتے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو اپوزیشن ہے اس میں سے بہت کم لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹی کو کے وائلیشن کی ہے, کراس کی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اب یہ چیز پسند نہیں کی جاتی, اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سسٹم چلے, بار بار الیکشن 1-2 الیکشنز ہوں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے سر, یہی نوجوانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کا بھی تذکرہ کیا. سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خان صاحب کا جو ایک فالوئنگ ہے وہ بڑی ایک کلٹ فالوئنگ ہے نوجوانوں کی, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, جیسے جیسے پی ٹی آئی گرو کی ہے 2013 سے آن ورڈ, یہی دور تھا سوشل میڈیا کے گرو کرنے کا بھی. تو ایک پروپیگنڈا, فیک نیوز, اس کے تھرو انہوں نے سوشل میڈیا پورے کو اوور کم کیا, اوور ٹیک کیا, اور اس کی بنیاد پہ فیک پروپیگنڈا بھی پھیلایا گیا. اور پھر اس کے نتیجے میں نوجوان جو ہیں وہ ایک ہمارے یہاں نا ایک روایت تھی ہماری پولیٹیشینس کی نا, مطلب مخالفین بھی ہوتے تھے نا اپوزیشن, تو وہ ایک دوسرے سے جا کے ملا کرتے تھے, اسمبلی کے اندر بھی وہ ملا کرتے تھے, بڑی ہماری ایک یہ اچھی روایات تھیں. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے وہ گالم گلوچ کا کلچر اور ٹونٹ کا کلچر, یہ پہلے بھی ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے, لیکن پہلے اتنا عام نہیں ہوا کرتا تھا یا بہت زیادہ اس میں مقدار میں نہیں ہوا کرتا تھا. میں حالیہ مثال دوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہوئے تو لنڈن گئے, تو جو ان کے ساتھ ہوا ہم سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے کلچر میں پیدا ہو گئی ہیں, اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم لوگ تو جیسے میں نے پہلے کہا نا, میری تربیت ہی وہ ساری ہے, ہم تو اپنے مخالفین کو بھی ملتے ہیں, سلام لیتے ہیں, لیکن ایک ایسا کلچر بن گیا کہ اگر مخالف کے ساتھ ہاتھ بھی ملائیں یا کریں تو وہ لیڈرشپ جو ہے محسوس کرتی ہے کہ جی آپ نے اس سے کیوں ملے. تو پھر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا یہ بہت زیادہ چیزیں انوالو ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ نوجوان جو ہے, کیونکہ نوجوان جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے, وہ اپنے اس کو اپنا ایک اس کا ویژن ہے, وہ اس نے سوشل میڈیا پہ دیکھنا چلنا. بلکہ میں تو اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یار تمہارے لیے نا جو یوٹیوب ہے یا سوشل میڈیا وہ تمہاری ماں باپ ہیں. تم جو کچھ ہوتا ہے تم ادھر سے ہی پڑھ کے دیکھتے ہو, یہ کام کرنا ہے ادھر دیکھتے ہو, یہ اس کا وہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ مطلب سارا چیزیں ایسی انوالو ہوئیں جس سے میں تھوڑا سا شدت پسندی بھی آئی ہے, جبکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ کلچر جو ہے کافی اب لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے, آہستہ آہستہ اس کو بہتر بھی ہوگا. اور اس میں قصور لیڈرشپ کا بھی ہے کہ اس کو بھی مطلب اتنی شدت پہ لوگوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا, اور مل کے یہ سلسلہ رہنا چاہیے. کیونکہ لیکن دونوں طرف سے میں دیکھا ہے, پہلے بھی یہ ہوتا تھا, پہلے شاید اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, تو پہلے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسی طرح گالی گلوچ چلتا تھا, اور بہت کچھ ہوتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے جاتے تھے, اور وہ بے نظیر کے حوالے سے بولے جاتے تھے, نواز شریف کے حوالے سے بولے جاتے تھے. اب وہ کلچر اور ہو گیا. پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم گھسیٹیں گے جب آئیں گے تو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, پھر وہ لوگ اکٹھے بھی ہوئے تو سارا کچھ ہوا. تو اب یہ سلسلہ اسی طرح ادھر بھی آپ سوشل میڈیا نے اس کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, سمجھو سوشل میڈیا سمجھو چلتا پھرتا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں, ہتھیار ہے پورا.
تو وہ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. پھر اس میں فیک نیوز بھی بہت سارے آ جاتی ہیں. پھر مطلب لوگ گھر بیٹھے ایسی سٹوریز گھڑ لیتے ہیں اپنی اس کے کیا کہتے ہیں فالوورز لینے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے فالوورز لینے کے لیے, اور وہ لائکس لینے کے لیے جو کرتے ہیں. تو اس سے ظاہر یہ ایک جو ہے کلچر جو ہے فیک نیوز کا کلچر بھی جو ابھرا ہے, جبکہ مجھے امید ہے کہ اس پہ کافی اب قانون سازی بھی ہوئی ہے, کچھ سٹیپس بھی اٹھائے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں کو نا اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون ہے, اس کم از کم ان ایشوز پہ جو ہے نا اس کلچر کو جو ہے نا ختم کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو ایک بہتری کی طرف لے کے جائیں, نوجوانوں کو ایک ہوپ دینی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کام کرنا ہے. جیسے آئی ٹی ہے, اب آئی ٹی میں جن دنیا کے ملکوں نے کام کیا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمارا پڑوس دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, وہاں پہ دیکھ لیں, انہوں نے تو 50s میں یہ کام سٹارٹ کر دیا تھا, 50s اور 60s کے دہائی میں. تو ہم اب سوچ رہے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑے بہت جو ہے نا ان کو توجہ طلب چیزیں ہیں کہ اس پہ ہم کس طرح کر سکیں کام اور کس طرح آگے چل سکیں. مجھے امید ہے کہ پارٹیز بیٹھ کے کم از کم ان ایشوز پہ ان کو لیڈرشپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں پاس یہ بدقسمتی ہے, ہم ووٹ لینے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے کم از کم جو ہمارے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم نہیں چلتے, اس پہ بھی عمل پیرا نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں سیاسی, اور یہ نیچے تک ہیں, یہ نہیں کہ آپ اوپر لیڈرشپ تک ہے, بلکہ نیچے گراؤنڈ لیول تک بھی ہمیں دیکھا جائے, ایون دیہاتی لیول پہ, ہمارے یونین کونسل لیول پہ بھی اس طرح ہوتا ہے. کافی کچھ بہت آپس میں اختلافات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, پھر گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ نے کہنا جی ادھر میں نے انہوں ووٹ پانا ہے, تو جانا چاہے انہوں دے رہے ہیں, میں انہوں دینے ہیں. تو اس طرح کر کے چیزیں ہیں, اور ہمارا ہاں یہ چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے ملک کی ترقی میں یہ کافی حد تک یہ رکاوٹ ہیں. آپ دیکھا ہوگا جو اس وقت ملک ترقی پذیر ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں, ان میں بلکہ وہ تو میرا خیال ہے کارکردگی پہ لوگ ووٹ دیتے, اس طرح ووٹ مانگنے بھی شاید نہیں جاتے ہوں گے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ اپنی آ کے ان کے دونوں پریزیڈنٹ ہمارے ہاں اسپیچ کرتے ہیں, لوگ مینیفیسٹو دیکھتے ہیں, اسپیچ دیکھتے ہیں, پھر اس پہ عمل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ووٹ مانگا جاتا ہے گھر گھر جا کر. بالکل صحیح بات ہے. اور برادری کی بنیاد پہ یا تلق کی بنیاد پہ, اور پھر بہت ساری اور بھی چیزیں انوالو ہو گئی ہیں پالیٹکس میں. اور سیاسی الیکشن تو بہت مہنگے ہو گئے ہیں کہ لوگ اس پہ خرچے کرتے ہیں, لوگ اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں ختم ہوں اور پارٹی ووٹ اگر بہتر بنے تو میرا خیال ہے اس سے کافی بہتری آئے گی. اور اس دفعہ ہوا بھی ہے, بہت سارے لوگوں نے جو حالانکہ بہت سارے مسائل تھے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا, لیکن ان کو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, اور ان کے میرا خیال اتنا خرچہ بھی نہیں ہوا. بہت سارے لوگ, ہمارے ضلع سرگودا میں بھی ایسے مسائل ہیں جو ہیں, ابھی 1-2 MP بنے ہیں جو شہر سے بھی بنے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اسی طرح صرف سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے اپنے بیانات دیے ہیں, یا ان کے کوئی فیملی نے تھوڑا بہت کمپین کی ہوگی, ادروائز تو میرا خیال ہے مفت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے. صحیح, وہ تو سر چلیں وہ تو ہم اس کو ایک دوسرا فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل ووٹ عمران خان کا تھا. وہ کس دور میں کسی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اگر کھمبے میں کھڑا کر دے گا نا تو ووٹ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا پارٹی ووٹ انوالو ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا پارٹی ووٹ. اسی طرح نون لیگ کا بھی پارٹی ووٹ بن رہا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, یہاں نہیں ہے, سندھ میں اس کا زیادہ ہے. اس لیے اس طرح کر کے مطلب کہ جو ہے پارٹیز کو جو ہے لوگ اب دیکھ رہے ہیں, پارٹی ووٹ جو ہے وہ آرگنائز ہو رہا ہے اور بن رہا ہے. ٹھیک ہے سر, 6 دفعہ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ پنجاب کو زیادہ انگیج کرتا ہے, اور پنجاب پہ وفاق کا بھی جو ہے نا وہ فوکس زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جو پنجاب کا تاج سر پہ سجا گیا وہی جو ہے وہ وفاق کا بھی تاج سر پہ سجا جائے گا. تو اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ باقی جو صوبے ہوتے ہیں نا وہ نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی فیکٹر ہے؟ دیکھیں, پنجاب بڑا صوبہ ہے, نیچرلی سیٹس بھی زیادہ ہیں قومی اسمبلی کی, اور فیکٹر تو ہے پنجاب کا, ایک انفلوئنس پیدا ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہمیں کوئی ایسا سوچنا چاہیے. پنجاب بھی ووٹ جو ہے وہ دیتے ہیں, پہلے نون لیگ کو پنجاب میں ووٹ کاسٹ ہوتا رہا, اب PTI کو بھی ہوتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی ایک وقت تھا, پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ تھی پنجاب میں, اور بھٹو صاحب نے میرا خیال ہے لاہور سے بھی الیکشن جیتا تھا, اور سارا اس طرح مطلب تھے. تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ووٹ جو ہے پبلک اوپینین جو چینج بھی ہوتی ہے, پبلک اوپینین آگے چلتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسا کچھ ہوگا. باقی چھوٹے صوبے ان کی سیٹس کم ہیں, تو نیچرلی پنجاب سے جس نے زیادہ
میجورٹی میں ووٹ جیتنا ہے تو اس نے ظاہر ہے نیچرلی اس نے وزیر اعظم کی کرسی تک اسی نے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, درست. سر وقت بھی آپ کا میں زیادہ ہی لے رہا ہوں, لیکن بس میں مختصر, کیونکہ سرگودا بیسڈ ہیں ہم, آپ بھی سرگودا سے الیکٹ ہوتے ہیں, تو سرگودا کے حوالے سے میں 2-4 سوالات, اور یہ وہ سوال ہیں جو ہم نے پبلک پول سے لوگوں سے لیے ہیں, لوگوں کے جو سوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سر, سرگودا ایک پلانڈ سٹی ہے اور پاکستان کا پہلا پلانڈ سٹی ہے جس کو پورے پلان کے تحت, سٹی پلان کے تحت تعمیر کیا گیا تھا. لیکن ابھی تک اس بات کو 100 سال سے بھی زائد ہو گیا, 1903 میں یہ پلانٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت مارز وجود میں آیا تھا. ابھی تک شہر کا جو پانی کا مسئلہ وہ حل نہیں ہو سکا. مطلب ایک تو نمکین پانی ہے انڈر گراؤنڈ, اگر آپ پانی اگر میٹھے کی ترسیل کسی طریقے سے کروائیں تو وہ بھی ہمیں کوئی دیکھنے کو نہیں ملتی. دوسرا, سرگودا شہر کا سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب ہم جس روڈ سے بھی کراس کر کے, سوائے 1-2 بڑے روڈ ہم کراس کریں گے, جیسے ہی ہم کسی لنک روڈ پہ چڑھیں گے تو وہاں گٹر کا پانی ہمیں کھڑا ہوا مل جائے گا. خود ہمارا آفس جس جگہ پہ ہے وہاں عموماً ہمیں ملتا ہے کہ گٹروں کا پانی ابل کے باہر آ رہا ہے. تو یہ سر سیوریج کا مسئلہ کیوں ہے سرگودا کا, اس کا کیا حل ہے, اور آپ نے, آپ کی پارٹی نے یا چیمہ صاحب نے, انور علی چیمہ صاحب نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے تھے؟ دیکھیں, یہ آپ کی بڑی صحیح بات ہے کہ ہمارا سرگودا میں یہ بہت سارا مسئلہ ہے. ایک میٹھے پانی کا, ہمارا پانی کیونکہ سرگودا کا اتنا اچھا نہیں, میٹھے پانی کا ہے, اس کے لیے حالانکہ ہمارے پاس سے یہ لوڈ جیلم کنال گزرتی ہے تو یہاں پہ ٹیوب ویلس بہت سارے لگے ہیں. اصل میں بات آ جاتی ہے وہ بھی لیڈرشپ کی, کیونکہ میونسپل کارپوریشن کو کون رن کر رہا ہے, میونسپل کارپوریشن کے پاس فنڈس کی کیوں کمی ہے. تو وہ اس وقت یہاں کے ہمیشہ یہاں پہ تو شہر سے ہمیشہ اس دفعہ فرسٹ ٹائم ایک اینٹی پارٹی کا, ادروائز تو ہمیشہ نون لیگ کا ہی نمائندگی یہاں رہی ہے اور وہ بنتے رہے ہیں. تو ہم کو کہ ہمارا ایریا دیہاتی آ جاتا ہے تو, لیکن پھر بھی والد صاحب نے اپنے دور میں یہاں پہ 7-8 ارب سے زیادہ کا پیکج لے کے دیا تھا. ایون مشرف دور میں ہم نے تقریباً اس وقت تحصیل ناظم ڈاکٹر لیاقت صاحب تھے, ان کو بھی ہم نے کافی سارے فنڈ لے کے دیے تھے سیوریج کے لیے, 8-10 کروڑ سے زیادہ تھا شاید سیوریج کے لیے. لیکن بدقسمتی ہے جب چینج آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ پروجیکٹ وہاں کے وہیں رکا رہ جاتا ہے, اور وہ کیونکہ انڈر دی گراؤنڈ ہوتا ہے. یہ کرپشن ہمیں ہمارے جو جڑوں میں گھس چکی ہے, اس سے پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ اس پہ لیڈرشپ کی بہت سارا قصور ہے, کیونکہ لیڈرشپ کو مخلص ہو کے اگر کام کرتے تو شاید یہ آج سرگودا کا یہ حل نہ ہوتی. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں جیسے باقی سٹیز میں دیکھا ہے کہ سیوریج کا کام مسئلہ کافی ساری سٹیز میں ہے, بگ میں. ہمارے ہاں روڈ پلاننگ نہیں ہے, ہمارے ہاں جو ہے نا وی این نہیں ہے کہ ہم پلانرز کو جو ہے وہ دیکھیں. اب اس پہ 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, واسا ہے, پھر کارپوریشن ہے. تو یہاں پہ ابھی تک واسا کا وجود نہیں آ سکا, مطلب کہ ابھی انہوں نے شاید بنیاد رکھی ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی گراؤنڈ پہ اس کی کوئی ورکنگ نہیں ہے, نہیں نظر آ رہی. تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے جائے وہ آپ کا بہتر ہو, اس کی پورا اسٹرکچر بنے, پورا سسٹم بنے, اور اس کی پوری دیکھ بھال ہو. اور سیوریج کا سسٹم جو ہے تب بھی حل ہو سکتا ہے کہ جب ہم مخلص ہو کے, اور ہماری جو قیادت ہے وہ مخلص ہو کے جو ہے اس پہ ورکنگ کرے, اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائے, اس میں سیاسی مداخلت نہ ہو, سیاسی بھرتیاں نہ ہوں, تو پھر ہو سکتا ہے سرگودا میں یہ سلسلہ جو ہے بہتر ہو. ٹھیک ہے, درست. اچھا سر, آپ کے ترقیاتی کام جو آپ نے اپنے ٹینیور میں کروایا اس کی میں لسٹ دیکھ رہا تھا. ابھی جو کل نوٹیفیکیشن مجھے موصول ہوا, پرسوں موصول ہوا, وہ یہ ہوا آپ کے, میں نے پیج سے بھی پوسٹ دیکھی, شیئر کی ہوئی تھی, کہ 85 جال سے سیلا والی روڈ جو آپ نے منظور کروایا تھا وہ 28 کلومیٹر غالباً وہ پہلے بن چکا تھا, 8.9 کلومیٹر غالباً. نہیں 28 کلومیٹر منظور ہوا تھا, 19.2 کلومیٹر بن چکا تھا, 8.9 یا کتنا تقریباً 9 سمجھ لیں کلومیٹر جو ہے اس کا کام بقایا تھا. وہ بقایا تھا, وہ بھی اب اس پہ وہ ہو گیا, اور وہ بھی کام اس پہ جاری ہے, وہ ہو رہا ہے. سر 85 جال سے سیلا والی تک تو ہو گیا, وہاں فاروقہ سہیوال روڈ تک. وہ 29-30 والا جو موڑ آتا ہے وہاں سے لے کے آگے جھامرا تک چلے جائے براستہ شاہ نکڈر سیلا والی, سر اس روڈ کی حالت بہت خراب ہے. مطلب میں اس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کلیئرٹی کے ساتھ کہ میرا تعلق شاہ نکڈر سے ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا وہ جو روڈ ہے آپ کے علم میں ہوگا, دکھی موڑ والا روڈ اس کو کہا جاتا ہے. سر ٹرکوں کی گزرگاہ وہ بن چکا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے روڈ کی حالت انتہائی خستہ حال ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی گاڑی میں تو اس میں سفر کر ہی نہیں سکتے. مطلب وہ کسی نے کہا تھا وہ کراچی کے سڑکوں کے حوالے سے
کہ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو آپ وہ کراچی کی سڑکوں پہ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پتھری آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ حال ہے اس روڈ کا. اس کے حوالے سے سر کیوں نہیں کام ہو رہا؟ کیا سر ایسا ہے کہ کیونکہ مجھے تو 3.5 سال کا ایک شارٹ سا پیریڈ ملا اس میں. پہلے یہ سڑک جو آپ بات کر رہے ہیں شاہ نگڈر روڈ، یہ چیمہ صاحب نے اس کو بڑا کروایا تھا، دور میں کروائی تھی، بالکل کروائی تھی. پھر کیونکہ وہاں پہ ہمارے ہاں کیونکہ کریشرز کا یہ لوڈر جو ٹرکس جو جاتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے یہ سڑک وہ جو ہے ٹوٹ گئی، کیونکہ یہی وہ روڈ ہے جو کراچی تک آپ کو سپلائر یہ سارا ساؤتھ میں بھی آپ کا سارا یہاں سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے نا کیونکہ پرائرٹیز بنائی تھی کہ میں نے یہ 3 مین روڈ جو ہیں اپنے سیلان علی کی میں نے ان کو ٹھیک کروانا ہے. ایک یہ روڈ تھی جو 85 جال سے سیلان والی شہر تک تھی. ایک روڈ تھی جو کہ شاہین اپنا یہ شاہین آباد سے جو 78 پل سے، یہاں سے 78 پل سے اب شاہین آباد پھر سیلان والی تک آتی ہے. پھر آگے سیلان والی سے جھامرا اور یہ شاہ نگڈر جھامرا روڈ جو ہے براستہ، یہ ساری یہ روڈ تھی. ٹھیک ہے. تو یہ 2 جو روڈز ایک یہ روڈ ہو گیا تھا میرا کام، 2 روڈز یہ بقایا تھی، ان کا میں نے سی ایم ڈائریکٹیو لے لیا تھا. لیکن بات قسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنی حکومت جو ہے چھوڑ دی، وہ مطلب کہ اسمبلیاں توڑ دیں. تو یہ اگر وہ 5-6 مہینے اور ورکنگ رہ جاتے تو یہ میری روڈ اس وقت سٹارٹ ہو جانی تھی، کیونکہ ان کا سی ایم نے منظوری دے دی تھی. صرف آگے اس کا جو ہے آگے پروسیس ہونا تھا، پی این ڈی سے فنڈنگ ہونی تھی اور وہ وہاں پر رک گئی. اب اس کے لیکن میں نے اس کے لیے آلٹرنیٹو سڑکیں میں نے جو عام ٹریفک کے لیے میں نے اسی وقت اپنے دور میں ہی سٹارٹ کر دی تھی، وہ مکمل ہیں. شاہ نگڈر سے اگر آپ دیکھیں 155 شمالی سے لے کے اور وہ سباگا اندر آتی ہے وہ روڈ تھی. پھر اس کے ساتھ میں نے نہر کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہے وہ آپ کی ساری وہ آپ کو لنک کر دی تھی. سیلان والی آگے بنی ہوئی تھی جو روڈ، اس کے ساتھ ہم نے لنک کی نہر کی جو بقایا تھی، وہ آپ سیلان والی شہر تک اس کارپیٹ روڈ پہ آپ آ جاتے ہیں. پھر آگے آپ اسی کارپیٹ روڈ پہ یہ 85 جال پہ چڑھیں تو آپ سگودا تک آپ کو آلموسٹ کارپیٹ مل جاتی ہے. پھر ایک روڈ جو ہے میں نے جو ہے وہ جو 131 شمالی سے یہ سیلان والی سے لے کے 142 اور وہ جا کے آپ کو جو ہے وہاں پہ مل جاتی ہے آ کے ادھر سباگا میں، سواگا اسٹیشن پہ آ کے وہ مل جاتی ہے. وہ بھی پوری کارپیٹ روڈ ہے. یعنی کہ میں نے ان دیہاتوں کو بھی لنک کیا اور ایک میں نے آلٹرنیٹیو روڈ جو ہیں دونوں سائڈ پہ روڈ کو دے دیں تاکہ جو چھوٹی ٹریفک ہے آپ کی بائک پہ ہے، آپ کار پہ ہے، وہ جو ہے ہیوی ٹریفک تو ظاہر اسی بڑے روڈ سے گزرنے یہاں سے یہ جا سکے. ان کے لیے تو کافی اللہ کا فضل سہولت ہے. اب یہ جو مین روڈ ہے، سنا ہے کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ اس پہ کوشش کر رہی ہے. دیکھیں اللہ کرے ان کو کرنا چاہیے، کام کریں اور اس پہ کام کریں. نہ ہوا تو پھر میں نے تو انشاءاللہ حضور اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے یہ پروجیکٹ میں نے اپنا مکمل کروانا ہے. اس پہ میں نے اپنے دور میں جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹیو لیا تھا پی ایم سے، اور میں نے موٹر وے لنک بھی جھنگ کے ساتھ جڑوایا تھا، کوٹ مومن سے جھنگ. ہاں جی. پھر اس پہ جو ہے اس کی سروے ہوا، کام ہوا، لیکن ابھی تک اس پہ کام رکا ہوا ہے، کام آگے نہیں ہو سکا. موجودہ لوگ بار بار اپنے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ روٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ سڑک بن رہی ہے، ہم بنا رہے ہیں، آتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں بنائیں صحیح، بنے تو صحیح. وہ مطلب کہ وہ سارا جو میرا تو اس وقت انیشیٹو جو لیا تھا میں نے ڈائریکٹیو بھی دکھایا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. میں کہا یہ دیکھیں ڈائریکٹیوز ہیں، یہ میں نے منظوری اس وقت لی تھی. لیکن ظاہر ہر چیز ایک دم تو نہیں بن جاتی، اس پہ ٹائم لگتا ہے، اس کا سروے ہوتا ہے، زمین خریدی جاتی تب موٹر. ابھی تک اس کا سروے ہو چکا لیکن اس کی لینڈ جو ہے نہیں لی گئی ابھی تک، اور روٹ بھی نہیں، ابھی فنڈنگ بھی اس کی شاید نہیں ہے. اچھا، روٹ تو تقریباً آلموسٹ فائنل ہی ہے جو ہمیں ملتا ہے، کوٹ مومن تا جھنگ براستہ سیلا والی شاہ نگڈر وہ تو ملتا ہے. اچھا سر، یہاں میں شاہ نگڈر کی بات کروں گا، ظاہر ہے میرا علاقہ تو میں اس کو کیونکہ اس کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا. اس کی وجہ ہے کہ یہ بارڈر پہ ہے ڈسٹرکٹ جھنگ اور ڈسٹرکٹ سرگودا کے، تو اس وجہ سے ہمیشہ ہی نگلیکٹ ہوا ہے، ہر معاملے میں نگلیکٹ ہوا ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ لنک روڈ اس سے نکال کے دی ادھر 56-55 چاک والی سائڈ سے سباگا تک. سر 1-2 مسائل اور ہیں. ایک مسئلہ تو ہے کہ جیسے انور علی چیمہ صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ سوئی کے والے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں ان سے سوال ہوا کہ کوئی ایسی خواہش جو آپ کی رہ گئی ہو باقی ہونا. اب مجھے نہیں پتا وہ کتنا پرانا انٹرویو تھا، بہرحال اس میں وہ کہتے ہیں کہ بس ایک خواہش ہے کہ میں اپنے پورے علاقے تک جو ہے نا وہ سوئی گیس پہنچانا چاہتا ہوں، جو کہ انہوں نے پہنچائی، سیلا والی تک پہنچ گئی. سیلا والی سے آگے شاہ نگڈر تک ہم ہر دور میں ہر جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے دور میں ہم سنتے ہیں کہ شاہ نگڈر تک جو ہے نا وہ سوئی گیس پہنچے گی، نہیں پہنچ پائی ابھی تک.
اصل میں نا سوئی گیس کا مسئلہ بہت سارا اور ہو گیا ہے، کیونکہ اب شارٹیج آف اب تو میرے خیال پچھلے 3-4 سال سے تو نیو کنیکشن پہ بھی بین ہے. تو اب اس پہ اس وقت ہمارے ہاں یہ کیا گیا تھا کہ اس پہ اس کا متبادل جو ہے ایندھن جو ہے، مطلب کہ LPG یا اس طرح کا متبادل جو ایندھن ہے وہ آپ دیں لوگوں کو، ان کو سلنڈرز سستے دیں تاکہ لوگ اس پہ جائیں. اور سوئی گیس جو ہے کیونکہ اب اویلیبل نہیں، یا تو نئے ملیں، آپ نئی کنویں کھدیں اور یا نئی گیس دریافت ہو. تو ہوئی بھی ہے لیکن اس پہ ابھی شاید ہمارے ملک کے وہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں پرائرٹیز جو پریورٹیز ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بین ہونے کی وجہ سے کر کے یہ کوشش میں بھی نہ کر سکا آگے تک. میں نے حالانکہ کافی حد تک جو ہے وہ گیس جو ہے وہ لکھوانا تک منظور کروائی تھی اور اس کے فنڈ بھی جمع ہو گئے تھے. لیکن بین ہونے کی وجہ سے وہ فنڈ آج بھی سوئی گیس ڈپارٹمنٹ میں جمع ہے فنڈ، لیکن آگے وہ بین ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں. ظاہر ہے سوئی گیس نے اڑ کے تو جانا نہیں ہے، ظاہر نیچے سے پائپ بچھتا جانا ہے اور شانگڑ تک پہنچنا ہے. صحیح بات ہے. تو مطلب کہ لکھوانے تک میں نے منظور کروا لی تھی، آگے جانی تھی آگے، لیکن آگے پھر مجھے موقع نہ مل سکا تو اس لیے پھر بین بھی لگ گیا. تو اب یہی ہے کہ میرا خیال ہے جو پالیسی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس گیس کے حوالے سے جو پالیسی بنا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک متبادل ایندھن کے طور پہ جو ہے دیا جائے تاکہ لوگ اس کو، جیسے باہر دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہیں بھی چلے جائیں ویسے وہ سلنڈرز دیتے ہیں اور وہ اس کو اچھے چیپر ریٹ پہ دیتے ہیں. گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کرتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ بھی اگر وہ چیز انٹروڈیوس کی جائے اور سبسڈائز کر کے لوگوں کو دی جائے تو ایک اچھا ایندھن مل سکتا ہے. کیونکہ اب تو سوئی گیس بھی بڑی مہنگی ہو گئی، جیسے بجلی بہت اپروچ سے باہر ہو گئی ہے لوگوں کے اور انہوں نے مہنگی کر دی ہے بہت زیادہ، اور اسی طرح گیس کا بھی یہی حالات ہو گئے. بالکل درست بات ہے. اچھا سر، میں نا 2018 سے پہلے 17 سے پہلے تک نا میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میرا یہاں سے شان ایکٹر تو پھر آنا جانا ہفتے میں 1-8 دفعہ یا مہینے میں 1-2 دفعہ آنا جانا ہوتا تھا. تو میرے پاس جو ٹرانسپورٹ اویلیبل تھی وہ ٹرین کی صورت میں تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سرگودا سے شان ایکٹر جاتا تھا تو 85 روپے کی ٹکٹ میں لیتا تھا، وہاں سے آتا تھا تب میں 85 روپے کی ٹکٹ لیتا تھا. اب میں سرگودا سے شان ایکٹر جاتا ہوں تو میں 450 روپے کرایہ دے کے جاتا ہوں. کہاں 85 اور کہاں 450. اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی ہوئی ہے، ریٹس بڑھے ہیں چیزوں کے. لیکن سر یہ جو ٹرانسپورٹ ہے، یہ جو ہماری لوکل ٹرانسپورٹ ہے، یہ کسی صورت بھی ٹرین کا متبادل نہیں ہے. ٹرین کووڈ کے دوران بند ہوئی ہمارے ہاں، ہمارے روٹ پہ. ویسے تو جب کافلی کا دور تھا، اپنا وہ دور تھا، مشرف دور تھا، اس ٹائم 6-7 ٹرینیں اس روٹ سے چلا کرتی تھیں. اب ہمیں ایک ٹرین ملی تھی جو 2013 میں نون لیگ کے دور میں دوبارہ شروع ہوئی تھی، ساندل ایکسپریس، سرگودا تا ملتان جاتی تھی، تو بہت زیادہ سہولت تھی. اب میں آتا ہوں، آپ سر یقین مانیں کہ بس میں جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین بھی ظاہر سفر کرتی ہیں، اور اس کے اندر یقین مانیں انسان دیکھ نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ کس رویے سے ان کے ساتھ وہ کنڈکٹر جو ہوتے ہیں یا بس کا عملہ پیش آتا ہے. تو یہ ٹرین کی ہمارے پاس ایک سہولت تھی، کووڈ کے دوران بند ہوئی. آج 2024 ہے، 2019 سے لے کے 2024 تک وہ ٹرین دوبارہ بحال نہیں ہو سکی. آپ کا کس حد تک انفلوئنس تھا، آپ کے ہاتھ میں یہ کس حد تک تھی، آپ نے کس حد تک کوشش کی سوال؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اس وقت جب یہ کووڈ میں بند ہوئی تو ہماری اس وقت گورنمنٹ تھی، اس وقت اعظم صفاتی صاحب جو ہیں یہ ریلوے منسٹر تھے. ان سے میری بہت دفعہ اس پہ بحث بھی ہوئی، بلکہ کافی تکرار بھی ہوا، بلکہ ہم ایک دوسرے سے ہاٹ ورڈز پہ بھی گئے. اچھا. تو یہ مجھے وہ ایک ہی سناتے تھے کہ جی ہمارے وسائل نہیں ہیں اور حالات نہیں ہیں، اور یہ روٹ جو ہے مطلب کہ جو ہے اس میں مطلب شاید پروفٹ نہیں. حالانکہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس پہ پروفٹ نہیں دیکھا جاتا، اس میں تو پبلک کی سہولت دیکھی جاتی ہے. مطلب پبلک کو سہولت دینی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے نا. گورنمنٹ کی یہ مطلب پبلک ٹرانسپورٹ کا مطلب ہی ہے، اور گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ دوسری فیسلٹیز دے رہی ہے، یہ بھی گورنمنٹ کی اسی فیسلٹیز میں آتا ہے. ہاں، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ آپ کے بنیادی جو حقوق ہیں اور آپ کے بنیادی جو سہولتیں ہیں آپ کو آپ کے روڈ سٹیپ تک، یعنی کہ ڈور سٹیپ تک آپ کو دی جائے، ٹرانسپورٹ دی جائے. ڈور سٹیپ تک یہ چیزیں آنی چاہیے. اور مطلب جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ ہے، یہ آپ کی دوسری بنیادی چیزیں، یہ جو باقی سہولتیں چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اعظم صفاتی صاحب اس پہ کچھ زیادہ باضد تھے، تو میں اپنے دور میں یہ نہیں کروا سکا. اب میں نے سنا ہے کہ یہ موجودہ جو ہیں لوگ، انہوں نے شاید منظوری لے لیا، میں نے میڈیا میں دیکھا، لیکن ابھی تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو شاید ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہو رہا جو میرے ساتھ ہوتا رہا. تو لیکن یہ کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. اور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے یہ
اللہ کرے بات ان تک تک پہنچے. حلقہ باب جو باثر حلقہ باب ہے وہ اس پر جو ہے کوشش کریں. ہم پہ بھی ہو سکا ہم بھی آواز اٹھائیں گے, کیونکہ یہ پبلک کا حق ہے اور بنیادی سہولتیں حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ پبلک کے دروازے تک پہنچائیں. ٹھیک ہے سر بس آخری 2-3 سوال کر کے سرگودا کے حوالے سے میں اس کو سمیٹتا ہوں. سرگودا میں ایک نا پل بن رہا ہے 47 پل کے قریب, کینچی موڑ تھا 47 پل, ٹریفک جیم ہے, بلاک ہوا ہے, بڑا عرصہ ہو گیا نہیں بن رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پل کی کوئی ضرورت ہے بھی صحیح یا بس ایسے ہی بن رہا ہے؟ یہ بیسکلی نا ہمارے منسٹر صاحب تھے لیبر اپنا انصر نیازی صاحب, انہوں نے منظور کروایا تھا. اس وقت میں نے ان کو بھی کہا تھا یار اس کے انڈر پاس کر لو, اس کا مطلب جیسے لاہور میں انڈر پاسز بنے ہوئے کلمہ چوک والا انڈر پاس اس طرح کا کر لو, تو ہے اتنی یہاں پہ نہیں. لیکن انہوں نے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ چوک ہو جاتی ہے ٹریفک, یہ جو 47 ہو بھی جاتی تھی, لیکن اس کا تھوڑا سا اور بھی طریقے اپنائے جا سکتے, لیکن بل انہوں نے منظور کروایا. اب انہوں نے جس طرح منظور کرایا تھا وہ سنگل پلر پہ تھا اور اس پہ مطلب کہ تھا, لیکن بعد میں ڈیزائن چینج کر دیا گیا. اب وہ ڈبل پلر پہ چلا گیا اور کچھ اور مسائل بھی ہیں. اب شاید فنڈز کی بھی اتنی کمی ہے یا اتنے فنڈز نہیں اتنے مل رہے جو کہ سلو ورک ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کافی ٹریفک کا جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے. اب جبکہ لاہور میں جب یہ چیزیں بنتی تھیں, ایون کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی انہوں نے 2 مہینوں میں دل رات ایک کر کے بنائے ہیں, اور شہباز شریف صاحب اس طرح بناتے تھے. اب مریم بی بھی ہیں چیف منسٹر ہیں, تو میرے یہی ہے کہ وہ کم از کم اس کو وار فوٹنگ پہ بنائیں, عوام کی سہولت کے لیے بنانا تھا لیکن وہ عوام کے لیے عذاب بن گیا. اس کو دیکھیں اور امید ہے کہ وہ یہ کوئی نہ کوئی بہتری ہوئے گی. ہم تو پازیٹیو بات کرتے ہیں نا, مطلب میں نے بجائے کہ اس پہ میں تنقید کروں کہ میں تو اپوزیشن میں ہوں, میں تو ان کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں ہوں, تو میں تو پازیٹیو وے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عوامی سہولت ہے اور عوامی سہولت کو عوام تک میسر ہونا چاہیے. سرگودا جو DHQ ہے اس میں کارڈیالوجی وارڈ بن رہا ہے, بہت ایک آئیڈیل قسم کا. یہ میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی آپ کا پلان تھا؟ ہاں جی, یہ پرویز الہی صاحب سے اس وقت منظور کروایا تھا بڑے چیمہ صاحب کے نام پہ. ٹھیک ہے. اور اس کی منظوری میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دی ہوئی ہے, اس وقت بھی دی تھی جب یہ منظور ہوا تھا. پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر تھے تو کیبنٹ نے منظور کر دیا تھا, اس کا ڈیزائن بن گیا, اس کا سارا کچھ ہو گیا. پھر ہماری جو گورنمنٹ ہم نے چھوڑ دی تو یہ بھی اس کام رک گیا. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, شاید 7-7.25 سال زیادہ رہی ہے جو نقوی صاحب کی تھی, اس میں یہ کام رکا رہا. تو جیسی یہ موجودہ گورنمنٹ آئی پنجاب کی, تو انہوں نے جو ہے 8 دن بھی ابھی نہیں ہوئے تھے تو میڈم صاحبہ نے CM صاحبہ نے آ کے افتتاح کر دیا کہ میں نے یہ بنا دیا. اب 8 دنوں میں ڈیزائن کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ 8 دنوں میں فوراً جا کے کچھ چیز انہوں نے 8 دنوں کے اندر ہی سگودا آ کے گراؤنڈ بریکنگ کی. بلکہ انہوں نے ہمارا پروگرام یہی تھا, یہاں پہ DHQ جو ہاسپٹل یہاں بنے گا, انہوں نے اس وقت دیکھا کہ ہم چینج کرنے کے لیے انہوں نے جا کے جو ہے میڈیکل کالج کے اندر جا کے افتتاح کیا تھا اس کا. تو بعد میں پھر دیکھا انہوں نے کہ نہیں یہاں پہ وائبل نہیں ہے, پھر انہوں نے اسی ہمارے منصوبے کو ہی اسی کو اپنایا. تو اچھی بات ہے, چلیں نام چینج ہو گیا, اب نواز شریف صاحب کے نام پہ ہے, اچھی بات ہے, عوام کو سہولت ہونی چاہیے. جو بھی ہے یہ ایک وارڈ نہیں ہے, یہ پورا کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے. جیسے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں ہے, فیصل آباد انسٹیٹیوٹ ہے, وزیر آباد ہے یا ملتان ہے, یا اسی طرح یہ سہولت یہاں پہ میسر ہوئی. صرف سرگودا ہی نہیں, سرگودا ڈویژن ہی نہیں بلکہ باہر ارد گرد کے جتنے دور دراز کے علاقے ہیں یہاں تک کہ بلکہ فیسلٹیز ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا KPK سے بھی شاید ہو سکتا ہے, لکی مروت تک بھی لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں. بڑا اچھا یہ پروجیکٹ ہے. اور ضرور ہم نے انیشیٹو لیا تھا, ہم نے اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ 8 دنوں کے اندر میں جیسے بتا رہا ہوں کہ آ کے تو نہیں گراؤنڈ بریکنگ ہو سکتی, اور ڈیزائن بھی 8 دنوں میں تیار ہو کے نقشہ بن کے تو نہیں آ سکتا, انہوں نے اس کو دکھا دیا تھا. تو یہ پہلے سارے بنے ہوئے تھے, لیکن اچھی بات انہوں نے اس پروجیکٹ کو لے لیا ہے. اور جو اچھے پروجیکٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, دوسری گورنمنٹ اگر اس کو لے لے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں اپریشیٹ ہی کروں گا کہ انہوں نے یہ اچھا کیا ہے. نام بدلنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا, لیکن سہولت تو کم از کم میسر آئی ہے نا عوام کو, تو یہ سہولت ہونی چاہیے. دیٹس اے گڈ پولیٹیشین. آپ نے ماشاءاللہ اس کو بھی آپ انڈورس کر رہے ہیں اور اچھے سے دیکھ رہے ہیں. بس اس کو سر کلوزنگ کی طرف آتا ہوں. ملکی حالات پہ تھوڑا سا آپ تبصرہ کر دیں. ابھی SCO کانفرنس بھی ہماری ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات جو آج سے کوئی 6 ماہ پہلے, سال پہلے تھے, آج دیوالیہ ہوا کہ کل ہوا, اب تھوڑا سا ملک جو ہے ہمارا اٹھنا شروع ہو گیا. 100 انڈیکس بھی ہم دیکھتے ہیں آئے دن جو ہے وہ تیزی کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں میں تو تب مانوں گا جب ایک عام آدمی جو ہے نا وہ
اس کے منہ سے نکلے گا کہ مجھے سہولت مل رہی ہے, بالکل درست, مجھے میری گورنمنٹ کیئر کر رہی ہے. بالکل اس وقت تو کسان بھی رول گیا, صحیح بات ہے, عام آدمی بھی رول گیا, بزنس جو ہے وہ بھی لوگوں کا نہیں ہے. ہاں مطلب وہ اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس جو بہتر ہوا ہے, یا ان کا کیا کہتے ہیں افراط زد جو ہے اس کو بہتر ہوا, تو اس کے کئی طریقے ہیں. گورنمنٹ اپنا پیسہ بھی انوالو کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں, اپنے انویسٹرز لاتی ہے اس کو, لیکن اس سے فرق شاید ان چند بزنس مین کو یا اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ جو کھیلتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہوگا. جب تک ایک عام آدمی جو ہے وہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس سہولت مل رہی ہے, میں سکون سے ہوں, مجھے بجلی کا بل جو ہے آ جائے تو میرا خیال ہے بندے وہ دینا مشکل ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ میں قسطیں کروا دیں. اب اگر 60,000 بجلی کا ایک عام آدمی کا بل آ گیا جس کے گھر میں ایک پنکھا ہے یا 4 لائٹس ہیں, اس کا 60,000 کا بل آ گیا, وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو کمائی تو وہ زیادہ 30 یا 40,000 ایک مزدور کماتا ہے, تو وہ 60,000 کہاں سے دے گا؟ وہ قسط بنواتا ہے, جب قسط بنواتا ہے اگلے مہینے کی پھر قسط پھر بل آ جاتا ہے, پھر وہ قسط کہاں سے بنوائے, کہاں سے دے؟ تو اس لیے جب تک وہ ایک عام آدمی خوش نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں مانوں گا کہ بھئی کوئی اس میں ترقی مثبت سمت کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک عام آدمی کو جب سہولت مل جائے گی تو یعنی یقیناً, جیسے میں نے پہلے باتیں کی ہیں, میں تو پازیٹیو بندہ ہوں, تو میں ضرور تعریف کروں گا ان کی کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک عام آدمی کو سہولت دے دی ہے, تو یہ بہتر کارکردگی. عوامی نمائندہ یہی چاہتا ہوتا ہے کہ میرے عوام کو جو ہے وہ فائدہ ملے. سر لائٹر نوٹ پہ ایک کوشچن کروں گا. ایک پروگرام میں نے آپ دیکھا آپ کو کوئی شوق رہا ہے کوئی فلم پروڈیوس کرنے کا جس میں چمگادڑ ہو, وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ ایک بس وہ پروگرام تھا, وہ کیا نام ہے کون سا, ہاں واسف چودھری کا, تو اس میں گیا تھا. تو وہاں پہ کیونکہ وہ سارے تھے بیٹھے ہوئے کامیڈینز تھے, مزاح تھا, تو وہ بیٹھے ایویں بس میں نے وہ آپ نے وہ بھی وہیں کیا بنایا. میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کامیڈینز مجھے جگت ماریں تو میں ان کو کسی ایک نئے موضوع کی طرف لے جاؤں, اور شاید ہوتے وہ ایک بس تصور تھا جو وہاں پہ پروگرام کے اندر ہی پیدا کیا, وہاں ہی ایک مزاح پیدا کیا, جیسے وہ مزاح پیدا کرتے ہیں میں نے بھی مزاح پیدا کیا. ہم وہاں بیٹھے سوچ رہے کہ یار واقعی ایک بندہ 10 سال کی عمر میں اس کے ذہن پہ یہ آگے آئیڈیا نہیں, وہ اصل میں آئیڈیا ایسا ہے کہ میں ایچ ایس این کالج میں پڑھتا رہا ہوں, تو بورڈنگ میں تھا میں, تو ہمیں نا ہر ویکینڈس پہ ہمارے جو ہم بورڈرز ہیں کالج کے اندر ہمیں موویز دکھایا جاتی تھی, انگلش موویز. تو یہ ایک ڈریکولا کی کوئی مووی تھی, تو وہ میرے ذہن میں تصور تھا, تو وہاں پہ ذہن میں آیا, تو وہی میں نے ڈریکولا کی مووی کا وہ جو بچپن کا تصور تھا وہ میں نے اس کا جو عکاسی ہے وہاں پہ کھینچ دی. بہت زبردست. آپ نے ہم تو بس وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ واقعی میں پرانے, لیکن آپ نے ان کو جوک کرنے سے پہلے ہی جوک کر دیا. بہت زبردست. سر آخر میں بالکل آپ سرگودا کے حوالے سے کوئی اپنے ریمارکس دینا چاہیں اپنے بارے میں, کہ آپ سیاست میں دوبارہ آئیں گے, ہمیں نظر آئیں گے متحرک. ظاہر ہے ایک عوامی سیاستدان سے عوام کی یہی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آئے, دوبارہ عوام کی خدمت کرے, عوام کو سہولیات ملے. تو دوبارہ کوئی آنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں جی, سیاستدان جو ہے نا وہ کبھی بھی عوام سے دور نہیں ہو سکتا. جو ہم کیونکہ ہماری تو جڑوں میں گھسا ہوا ہے, اور میں نے بتایا نا کہ میں ابھی چھوٹی سی عمر تھی 1988 سے اس پالیٹکس میں, تو اب میں تو اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو میں تھوڑا سا جو سلو آپ کو نظر آتا ہوں اس لیے سلو ہوا ہوں کہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دفعہ دوسرے لوگوں کو بھی پرکھیں دیکھیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اور ہم میں کیا فرق ہے. ساڈے کہندے نے کہ چانن ہوئے تھوڑا. ہاں, تو وہ کافی حد تک لوگوں کو پتہ بھی چلا. میرے بہت سارے لوگ جو کہ مجھے الیکشنز کے دوران پیچھے ہٹ گئے تھے ہم سے, تو وہ اب رابطہ بھی کر رہے ہیں, ملتے بھی ہیں, اور وہ یہ شرمندگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی. لیکن انشاءاللہ ہمارا کوئی کسی سے گلا نہیں ہے, یہ ایک سیاست کا حصہ ہے. کسی کو عوام نے اسی کو ووٹ دینا جو اس کو پسند ہوگا. تو ہم اپنا کام کریں گے, انشاءاللہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو بہتر کریں گے, اپنی غلطیاں کوتاہیوں کو درست کریں گے. ظاہر ہے نیچرلی میں کہوں کہ میرے اندر ایک بہت سارا اچھائی تھی, وہ ظاہر ہے میرے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی, میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. تو میں یہ مجھے اللہ نے بڑا اچھا پیریڈ دیا ہے جس میں میں اپنے آپ کا اپنا احتساب کر سکوں, خود احتسابی دیکھوں, اور اس کو دیکھ کے اپنی ان غلطیوں کو جو ہے اس کو درست کروں, اور ہم عوام کے ساتھ زیادہ رابطہ کریں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں عوام ہمیں منتخب کرے اور ہم عوامی خدمت کر سکیں.
ٹھیک ہے. انفلوئنسرز آف سرگودا ہمارا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک, سننے والی جو آڈینس ہے ان تک سرگودا کا ایک مثبت چہرہ پہنچ سکے, چاہے وہ ہم کسی کی ڈاکومنٹری کے تھرو آپ کے سامنے پہنچا دیں, کوئی سرگودا کے اندر کوئی مثبت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی صورت میں آپ تک پہنچا سکیں, یا ایسے جو افراد ہوتے ہیں جو سرگودا کو ڈیلیور کر رہے ہیں, سرگودا میں اپنا ایک انفلوئنس رکھتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کا ایکسپیرینس آپ لوگوں تک شیئر کر سکیں. تو سر ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو میں نے اپنا یہ موٹو آپ کے سامنے رکھا, اس کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی رائے دینا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ آپ کا ایک اچھا ورک ہے, اور آپ سے میرا یہ رابطہ کیا آپ نے, اور بلکہ آپ خود کرتے ہیں لوگوں تاکہ لوگوں تک اس کے خیالات پہنچائیں اور لوگ دیکھ سکیں, پڑھ سکیں. تو نیچرلی ایک اچھا انیشیٹو ہے آپ کا, اور اس پہ ہمارا خاص طور سے سرگودا کے لیے حوالے سے, اور جیسے سرگودا میں ڈیولپمنٹ ہے, سرگودا کے مسائل ہیں, ان کو ہائی لائٹ ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکے. تو میں آپ کو یقیناً اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سرگودا کے حوالے سے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے, اور میں اپیل بھی کروں گا لوگوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پروگرامز دیکھیں, اپنی رائے دیں, کمنٹ سے نوازیں, تاکہ ان اباب اختیار تک یہ آواز جائے جو کہ اختیار رکھتے ہیں سرگودا کی بہتری کا سوچ سکیں, تاکہ اور کچھ فنڈز آئیں, کچھ کام ہو سکے, اور سرکاری ملازمین ہیں یا جو بڑے آفیسرز ہیں یا اوپر تک جو گورنمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ سرگودا کے جو ہے مسائل ان کو ہم مل جل کر جو ہے کم سے کم کر سکے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک دن میں سارا کا سارا حل ہو جائے گا, لیکن جو کم سے کم کر سکیں, اور وہ یقیناً اس میں آپ کا جو یہ انیشیٹو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے, اور میں آپ کو زیادہ سلوٹ ہی کر سکتا ہوں. سر تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جزاک اللہ.